नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ीर वक़ार, अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ज़ल व करम और इमाम काबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है मिलाद और मदीना से मुहब्बत पार्ट 2। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक ने शहर मक्का को अल्लाह की कसम के काबिल बना दिया। और मैं ये भी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, अच्छी तरह मैंने वाज़िया कर दिया था कि शब मिलाद 3 वजूह की बुनियाद पर लैलतुल क़द्र से अफजल है। गौर फरमाइए, इस्लाम में जैसे मोमन और काफिर यकसां नहीं हो सकते, इसी तरह मुत्तकीन और गैर मुत्तकीन वो भी बराबर नहीं हो सकते, सालिहीन और गैर सालिहीन भी बराबर नहीं हो सकते। अब औलिया की तरफ चलते हैं। अब्दाल, अक्ताब, अगवास ये भी अपने ओहदे में बराबर नहीं हो सकते। इनके ओहदे भी अल्लाह ताला ने एक से एक को बढ़ के बनाया है। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम की फजीलत भी बयान फरमा रहा है कि इनके ओहदे भी एक दूसरे से बुलंद हैं। ये असूल मैं समझाना चाहती हूँ कि ये गलत फहमी जो है ये ख़त्म होनी चाहिए कि सब बराबर है। ये जानना कि सब बराबर है ये बहुत बड़ी जहालत है और कुरान पाक की हुक्म अदूली है। अब दुनिया की तरफ ही सोच लें कि बाप और बेटा जो है वो भी बराबर नहीं हो सकते। इस तरह ये जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बना रखा है इसको दरहम बरहम नहीं करना चाहिए। इसको मानना चाहिए कि दर्जे जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बनाए हैं, ये दर्जा बंदी की है, इनको समझना चाहिए, इन पे गौर करना चाहिए। सहाबा इकराम, कुल जितने भी औलिया इकराम हैं, सहाबा इकराम उन सब से अफजल हैं, बड़े हैं, बराबरी में बड़े हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सारे सहाबा इकराम जितने भी हैं उनमें से 1400 सहाबा इकराम जो बैत रिज़वान वाले हैं वो अफजल हैं। अब उन 1400 सहाबा इकराम में से 313 जो बदरी सहाबा इकराम हैं, जंगे बदर में जाने वाले, तो वो अफजल हैं। इसी तरह 313 जो हैं इनमें से 40 वो अफजल हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कशां कशां ईमान कबूल किया था। उसके बाद इन 40 में से इशरा मुबशरा यानी जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी ज़िंदगी में दे दी थी वो अफजल है। अब इन 10 में से भी अल्लाह ताला फरमाता है मैंने 4 को फिर अफजलियत दे दी है। वो हैं खुलफा राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली शेर खुदा, यानी इन चारों को अल्लाह ताला ने सारे सहाबा इकराम पर अफसर रखा है। इसी तरह अंबिया इकराम जो हैं वो भी बराबर नहीं हो सकते। तो अंबिया इकराम जो हैं वो 1 लाख कई हज़ार पैगम्बरान हैं जिनमें से अल्लाह ताला ने 313 रसूल को यानी रसूलों को अल्लाह ताला ने अफजल फरमाया है। ये 313 अफजल हैं, इनमें से 5 अल्लाह ताला ने फिर छांटी कर ली है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो रसूल हैं वो सबसे अफजल हैं और उन 5 को अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान मजीद ने भी फरमाया है और अल्लाह के अफजल बंदे जो हैं वो इस चीज़ का हमें यानी कि तरतीब वार समझा कर गए हैं। वो कुरान मजीद ने उल वल अज़म मर रसूल ये फरमाया है, जिनको कुरान मजीद ने दर्जाबंदी में रखा है, यानी उनकी दर्जाबंदी तारीखी तरतीब से है कि जो कौन सा रसूल जो है वो पहले आया और कैसे पैदा हुआ, किस तारीख को हुआ। तो सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रखा है, फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में तरतीब दी गई है, उनका नाम आया है। तीसरे नंबर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल है, उनका नाम आया है। फिर चौथे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दे दिया है और आखिर पर 5वें नंबर पर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अतहर दर्ज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में दर्ज हैं, लेकिन ये एक दुनिया की जो है वो तरतीब ज़मानी है, यानी तारीख़ी तरतीब दी गई है। जबकि कुरान पाक जब जिक्र आता है तो जिक्र की बात आती है तो अल्लाह ताला यहाँ थोड़ा कानून, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कानून बदल के रख देता है। वो बदला हुआ कानून ये है
کہ جب آپ کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے تو جو باقی انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کا ذکر ترتیب زمانے کی وجہ سے پہلے آنا چاہیے تھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ترتیب کے لحاظ سے، ذکر کے لحاظ سے، قرآن پاک میں ذکر کرنے کے لحاظ سے اس کو فرسٹ کر دیا ہے، پہلے کر دیا ہے، اور باقی انبیاء اکرام کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تاریخی ترتیب اور درجہ بندی جس حساب سے کی ہے، اگر اس سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تاخیر زمانی ہے، تاخیر زمانی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کرنا ہوتا ہے تقدم ذکری کر دیتا ہے، تقدم ذکری کر دیتا ہے، یعنی اس کو ذکر کو پہلے کر دیتا ہے، اور اس کی بہت سی آیتیں گواہ ہیں۔ ابھی میں آپ کو نمبر 1 آیت مقدس سے ثابت کرتی ہوں کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ آیتوں میں کس طرح پہلے فرمایا گیا ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ 4 آیت مقدس پہلے پارے سے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ دیکھیں، اب اس ترجمے میں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یعنی وہ لوگ جو آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، یہاں ذکر کی بات ہو رہی ہے، آقا کو پہلے رکھ دیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان کو پہلے رکھ دیا، اور وما انزل من قبلک، اور باقی جو نبی ہے ان کو بعد میں رکھ دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ترتیب بدل رکھی ہے، جو کتاب پہلے اتاری گئی تھی اس کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا نا، تو اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ جو کتاب بعد میں اتاری گئی ہے اس کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے آپ کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے آیتوں میں پہلے ذکر فرما دیا ہے، یعنی آپ سب انبیاء کرام سے زیادہ درجہ رکھنے والی ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت مقدس پر بھی غور فرمائیے، وہ یہ ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول، جتنے بھی رسول ہیں جو ہم نے مبعوث فرمائے، یعنی جو زمین کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اس آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ صریحاً اصول ثابت کر رہا ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ اعلانیہ طور پہ یہ بات بتا رہا ہے کہ سب برابر نہیں ہیں، نہ سب رسول برابر ہیں، نہ سب نبی برابر ہیں، نہ سب صحابہ اکرام برابر ہیں، نہ سب انسان برابر ہیں۔ برابری کا من گھڑت تصور جو ہم نے بنا رکھا ہے، جو ہم نے بنا رکھا ہے، یہ اللہ کے نظام اور قرآن پاک کی تعلیم کے منافی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جہاں آپ کی افضلیت کی بات آتی ہے کہ کون افضل ہے ان انبیاء کرام میں، تو یہ وہ ظاہر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہے۔ اس کے بعد افضلیت کسی نہ کسی نسبت سے ملتی ہے، جو بھی افضل ہوتا ہے اس کو کسی کی نسبت تو ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں تو ایک بندہ جو ہے وہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تو ضرور ہوتا ہے، اچھا استاد ہوگا اس کو اچھا ماحول ملا ہوگا، والدین اچھے ہوں گے، یہ ساری باتیں انسان ذہن میں لاتا ہے۔ تو ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل کیوں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ افضلیت جو ہے وہ اس میں دوسری مثال دے رہی ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے تمام راتوں سے افضل کیوں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، جسے فرمایا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اس میں ایک قرآن پاک اترا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نزول قرآن کی نسبت سے لیلۃ القدر جو ہے وہ ساری راتوں سے افضل کر دی ہے، جیسے اس لیے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نسبت ملی ہے اس رات کو وہ کیا ہے، وہ نسبت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف نزول کیا، تو اب اس کے بعد ان پر ایک کتاب جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اب وہی قرآن پاک جو اس رات نازل ہو رہا ہے، اب دیکھو کہ اس رات کو نسبت جو مل رہی ہے وہ تو قرآن پاک کی نسبت مل رہی ہے، قرآن پاک کی وجہ سے کہ قرآن پاک اترا ہے،
اب یہ دیکھیں کہ جس رات مالک کی قرآن پاک کا اتر آئے یعنی لیلۃ المولود جو ہے، تو پھر صاف ظاہر ہو گیا کہ لیلۃ القدر سے لیلۃ المولود یعنی آپ کی پیدائش ولادت کی رات جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ جتنے بھی محدثین، ائمہ، علماء، محققین نے اس امر پر گفتگو کی ہے وہ یہی فرما رہے ہیں کہ لیلۃ المولود کائنات کی سب راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا جاگنا بھی جاگنا ہی ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ شب میلاد کا جاگنا بھی جاگنا ہی ہے، وہ بھی جاگنا ہے، یہ بھی جاگنا ہے، مگر دونوں کے جاگنے میں فرق ہے۔ یہ جو جاگنا ہے یہ ہمیں دیکھیں کہ جب ہم لیلۃ القدر کی رات میں جاگتے ہیں تو اس میں ہم اس لیے جاگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دی، ہماری توبہ قبول فرما دی۔ یہ ایسا ہم مانگتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں اجر عطا فرما دے، رزق مل جائے، بیماری ختم ہو جائے۔ اور ہر جاگنے والا لیلۃ القدر میں یہی تمنا رکھتا ہے، مگر جب لیلۃ المولود ہوتی ہے تو اس کے جاگنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے شعور سے یہ بات شعور سے سوچنی چاہیے، عقل سے سوچنی چاہیے کہ یہ رات جو ہے پھر کس لیے جاگا جائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش ولادت پہ جاگنا چاہیے۔ تو یہ ایک خوشی جو ہے وہ میں قرآن پاک کی آیات سے ظاہر کر رہی ہوں کہ خدا نے اپنا دستور بیان کر تو دیا ہے، اس کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور بیان کر دیا ہے کہ میری جو خوشی کا اظہار ہے وہ لوگوں میری خوشی میں آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جس طرح یہ خوشی میں ہم شامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، جب ہم اللہ کے ساتھ مل کے خوش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی خوشی میں برابر کے شریک ہو گئے، ہم اسی محفل میں، اسی ہم انجمن میں، اسی ہم ذکر میں ہو گئے۔ اب دیکھیں جو اللہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس کا کیا درجہ ہے، اور جو ہم فرشتوں کی ہم نشینی میں اور لیلۃ القدر کی رات ہم جاگتے ہیں اور اپنی غرض کے لیے جاگتے ہیں، اور جہاں ہم اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کی محفل میں شامل ہوتے ہیں کہ اللہ کی محفل کو اور دوبالا کر دیں، جو اللہ تعالیٰ جشن منا رہا ہے اس جشن کو اور منا دیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذرا غور کر لو، سورت بلد جو ہے اس میں نے اپنی خوشی کا اظہار تو کر دیا، وہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں کون سا سوتا ہوں نہ میں اونگتا ہوں، میں تو ہمہ وقت جاگتا ہوں، اور میں اپنے محبوب کی جو صفت ثنا ہے وہ میں کرتا ہی رہتا ہوں، میں اس کے میلاد مناتا ہی رہتا ہوں۔ اور سورۃ بلد کی ایک آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس رات کی خوشیوں میں قسم کیسے کھا رہا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہ قسم فرما کر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لاڈلے یار، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہوئے، آپ کی پیدائش ہو گئی مکہ میں، اس لیے میں خوشیاں منا رہا ہوں اور قسمیں کھا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور محبت ہمیں ظاہر کر دیا ہے۔ اب اس میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ قبر انور، روضہ اقدس جہاں آقا کا جسد مبارک ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ کا جسم اطہر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، لیلۃ المیلاد کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا گیا ہے ابن عابدین دار المختار میں، ایک بک ہے، اس میں فرمایا گیا ہے انما افضل من العرش، حضور کے جسد پاک سے مس ہونے والا ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اب ساری فضیلتیں ماند پڑ گئیں، پڑ گئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نے اس مقام کو عظمت دے دی۔ اب یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جس رات کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جس رات میں ولادت مصطفیٰ ہوئی وہ لیلۃ القدر سمیت کائنات کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ اب اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، اس کی دلائل میں آپ کو 3 طرح کی دینے لگی ہوں، اس پہ غور فرمائیے۔ پہلی دلیل، لیلۃ القدر کے مقابلے میں لیلۃ المولد افضل ہے۔ شب قدر میں جو قرآن پاک اترا یہ ہمیں ایک عطیہ ملا، یہ عطیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ملا، اگر حضور مبعوث نہ ہوتے تو کس پر قرآن اترتا، یہ عطیہ کس کو ملتا، شب قدر کس کو ملتی، ہم شب قدر کیسے مناتے؟ ارے شب قدر کے لیے تھوڑا ہی اترا ہے،
قرآن پاک ایک سورت اتری ہے شب قدر کے لیے، تو لہٰذا پورا قرآن پاک حضور پر اترا ہے۔ سوچو، حضور اللہ کی عطاؤں سے عظیم ترین عطیہ ہے۔ جتنی کائنات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطائیں دی ہیں، ان سب عطاؤں سے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو عطیہ کا واسطہ، وسیلہ اور سبب ہیں۔ جو عطیات ہمیں دنیا میں ملے ہیں، ان کے سبب اور وسیلہ تو کملی والے آقا دو جہاں ہیں، اور لیلۃ القدر کا جو ہمیں عطیہ ملا ہے، یہ بھی تو آقا کے وسیلے سے ملا ہے۔ تو آقا ہی بڑے ہوئے، آقا کا درجہ بلند ہے، آقا کی نسبت اچھی ہے، بڑی ہے۔ اس رات آپ خود ہی تشریف لے کے آئے ہیں، تو اس رات کا عظمت کا عالم آپ خود سمجھتے ہیں۔ تو گویا لیلۃ القدر میں قرآن بیت المعمور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، اور شب میلاد میں خود صاحب قرآن تشریف لے آئے، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا۔ کملی والے آقا دو جہاں کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جو لیلۃ القدر کی رات میں اتر رہا ہے، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں اسلام ملا، جن کے صدقے ہمیں معرفت توحید ملی، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، اور جن کے صدقے ہم اس قابل ہوئے کہ شب قدر کو جاگنے لگے۔ اب معلوم ہوا کہ شب قدر ہو یا قبول توبہ ہو، شب قدر کی رات ہو یا قبول توبہ کی رات ہو، نزول قرآن ہو یا انوار قرآن ہو، یہ سب صدقہ ہے ولادت و بعثت مصطفیٰ کا۔ حضور آئے تو سب کچھ آ گیا۔ سوچو، پھر شب قدر کہاں سے آتی ہے؟ شب قدر تو ملی ہی واسطے مصطفیٰ کی ہے۔ تو کیا واسطے کا درجہ اس ہستی سے کہ جس کا واسطہ ہے، اس سے بھی بلند ہو جائے؟ یہ تو پہلی دلیل ہے۔ دوسرا سبب لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ ہے کہ اس رات ملائکہ یعنی فرشتے جو ہیں، اور فرشتوں کا لیڈر جبرائیل علیہ السلام دنیا کی طرف آتے ہیں، اور ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں عرش سے بھی بہتر، ہمیں عالم بالا سے بھی بہتر امت محمدی جاگ رہی ہے اور عبادت کر رہی ہے۔ ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے، اور وہ زمین کی طرف آتے ہیں، اور اسی لیلۃ القدر کی رات میں آتے ہیں، جس کے لیے سورۃ القدر کی 4 آیت مقدس میں فرمایا گیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل، فرشتے اور ان کا کپتان، ان کا لیڈر جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، جبکہ شب میلاد میں مصطفیٰ زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ اب خود دیکھیں کہ ملائکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ آقا کے نور سے تو وہ فرشتے بنے ہیں، اور فرشتے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چوکیدار ہیں، گیٹ کیپر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہے، ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے چوکیدار ہیں۔ تو یہ جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، غلاموں، ولیوں کی گلی کوچوں میں پھرتے ہیں۔ ملائکہ حضور کی امت، اولیاء اور صالحین کے لیے دعا کرنے آتے ہیں۔ ملائکہ مجال سے ذکر کو ڈھونڈتے ہوئے گلیوں اور کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملائکہ کا نزول شب قدر کو وہ فضیلت نہیں دے سکتا۔ ملائکہ کا نزول شب قدر کو آتے ہیں، لیکن جو ملائکہ ہیں ان کا جو نزول ہے وہ اس رات کو فضیلت اتنی نہیں دے سکتا جتنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جس رات خود تشریف لے آئے، وہ ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ سب سے افضل رات ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو 24,000 بار زمین پر اترے ہیں، کملی والے آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں پیغامات لے کے آتے تھے، اور آپ بھی سلام کرتے ہیں ساری ملائکہ کا۔ تیسرا سبب، تیسری دلیل، لیلۃ القدر میں صرف مسلمان امت محمدی کے لیے فضیلت لکھی گئی ہے، لیکن جو شب میلاد ہے، پیدائش کا دن جو ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی رات ولادت مصطفیٰ ہے۔ وہ کس طرح کہ آقا کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے جو ہے وہ افضل ہے۔ قرآن پاک کی سورت انبیاء 107 آیت مقدس میں بتایا گیا ہے،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ نفع مخصوص ہے، اس کا لیلۃ القدر کی رات کا نفع مخصوص ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے رات کو، اس وقت سے لے کے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ صبح و فجر تک سلامتی ہے، اور فرشتے آتے ہیں، انسان عبادت کرتا ہے اور اپنا اجر اور ثواب لیتا ہے۔ پھر اسی رات کو کہہ دیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن جو آقا کی ولادت کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نفع جو رکھا ہے وہ ایک رات پر میرے اللہ نے مخصوص نہیں کیا، فرمایا یہ پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے عام اور وسیع تر کر دیا ہے۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ شب قدر کا جاگنا برائے مغفرت ہے، اور شب میلاد کا جاگنا برائے محبت ہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ مسلمان مل جانے چاہیے۔ ناظرین مکرم، پارٹ 2 اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سبق پارٹ 3 میں دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے معارف کا فیض عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔